جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। बहुत सी खबरें हैं जिनके बारे में आपको आगाह करना है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है और ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद पहला इजलास होगा जिसमें आइनी बेंच बनाने से मुतालिक बातचीत की जाएगी। जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ कर दी गई है। इस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी तोशा खाना 2 में जो उनको ज़मानत दी गई है उसको एफआईए ने चैलेंज कर दिया है। इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान आईपीपीज़ के जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर नज़रसानी कर रही है और उसमें एक बहुत बड़ी हर्डल आ गई है। जर्मन गवर्नमेंट उस पर खड़ी हो गई है। रोश पावर प्लांट जो है 450 मेगावाट का, और जर्मन सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की बजाय आर्मी चीफ को क्यों ख़त लिखा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दूसरी स्टोरी जो आखिरी है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से जो वज़ीर इत्तलात हैं वो क्या कहते हैं। और साथ वज़ीर इत्तलात ने यूट्यूबर पर टैक्स आयद करने की बात की है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और सबसे पहले मैं उसी पर बात करना चाह रहा हूँ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज जो स्टेट रन टेलीविज़न उस पर एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने डॉक्टर मारिया जो नई एंकर्स रखी हैं उनका पहला प्रोग्राम था, उस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने टैक्स के हवाले से जब बात हो रही थी और आज कुछ खबरें चल रही थी आईएमएफ के साथ, और उसको उन्होंने डिनाइल किया। तो उन्होंने कहा कोई किसी किस्म का मिनी बजट नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने यूट्यूबर जो डॉलर कमा रहे हैं उन्होंने कहा एक एक दिन में 10 से 15 लाख रुपए कमाए जाते हैं और वो डॉलर की सूरत में आते हैं, और वो कह रहे हैं इन पर टैक्स लगना चाहिए। मैं इस बात पर इसलिए हैरान हुआ कि हुकूमत को चाहिए कि वज़रा को इस बारे में बताया जाए कि भाई इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, रिज़र्व है। और आईएमएफ का प्रोग्राम हमने इसीलिए लिया है। हमें अरबों डॉलर के कर्जे लेने पड़ते हैं इंटरेस्ट पे करके। खाली इंटरेस्ट पे नहीं करते, आप बहुत सारी कंडीशन भी एक्सेप्ट करते हैं। आप अपनी जो खुद मुख्तियारी होती है डिसीजन करने की वो आप गिरवी रखते हैं जब आप किसी से बात करते हैं। आपने अगर चाइना से डिपॉजिट लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, आपने सऊदीया से लिए हुए हैं, यूएई से लिए हुए हैं, तो फिर आप उनकी बहुत सारी बातों को आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको आउट ऑफ द वे जाके फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में उनके इंटरेस्ट को देखना पड़ता है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें, अपने मुल्क को। तो भाई अगर कोई मुल्क में डॉलर लेके आ रहा है और वो भी एक जायज़ तरीके से, तो उस पर टैक्स लगाने के हवाले से बड़े कवानीन मौजूद हैं। उसमें लोग अगर कोई लोग अपनी आमदन को ज़ाहिर करते हैं तो वो बाकायदा उसको डिक्लेयर करते हैं और उसमें टैक्स भी जाता है। ये बात नहीं है कि, लेकिन फॉरेन करेंसी की आमदन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं टैक्स में जो माजी में हम इंसेंटिव देते रहे हैं। अब आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो उसको क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरत है कि आप किस किस्म के। और आपने ये भी कहा ताउला तारड़ साहब कि वो चेयरमैन एफबीआर से बात करेंगे इस पर, और यूट्यूबर जो लाखों डॉलर कमा रहे हैं उसको टैक्स नेट में लेके आएंगे। वो टैक्स नेट में ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पाकिस्तान में बैठ के अगर पैसे कमा रहा है जायज़ तरीके से और उनको डिक्लेयर भी कर रहा है तो वो टैक्स यकीनन देता होगा, लेकिन फॉरेन करेंसी में जो आमदन है वो उसके हवाले से आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे इस मुल्क को नुकसान भी पहुंच सकता है और भी कई इशू आ सकते हैं। फिर जो लोग पैसे कमाते हैं बाहर की कंपनियों से कमा रहे हैं, डॉलर की सूरत में कमा रहे हैं, तो अगर इसी तरह की सूरत हाल रहेगी तो लोग अपने बाहर अकाउंटों में ये पैसे रखेंगे, फिर पाकिस्तान में अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, और उसके लिए इंसेंटिव देने चाहिए, ना कि लोगों को थ्रेट करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। और डॉक्टर मारिया सुल्ताना साहिबा कि वो सीपीआई की आप बात कर रही थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, वो कम नहीं हुआ, अक्टूबर में बढ़ा है, ज़रा चेक कर लिया करें और फिर बताया करें। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तकरीबन 1.2% इजाफा हुआ है। अक्टूबर का जो डाटा आया है कल, वो उसको चेक करना ज़रूरी है। दूसरी बड़ी जो अहम खबर है, पीटीवी पर उन्होंने वज़ीर इत्तलात ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि वो पूरी इंतज़ामिया को तब्दील करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बेहतर फ़ैसला है। मौजूदा जो इंतज़ामिया है उसको, पीटीवी को फाइनेंशियली या एडमिनिस्ट्रेटिवली उस तरीके से रन नहीं कर सकी जो एक स्टेट रन जो ब्रॉडकास्टर है, इदारा है, उसको होना चाहिए। और इस हवाले से
جو وزیر اطلاعات کی باتیں ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی وی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا نسل در نسل یہ مافیا بیٹھا ہے۔ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی کہ 22 لاکھ میں ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہے اور گھر بیٹھا ہے، رزلٹ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح 14 بندے جو انہوں نے فارغ کیے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے بعد جن کو رکھا گیا 4-4 5-5 لاکھ پر، اور وہ پینشن بھی لے رہے تھے اور تنخواہیں بھی لے رہے تھے، تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے میرے خیال میں۔ جو ینگ لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا ٹیلنٹڈ لوگوں کو لائیں گے تو ہم بھی بیٹھے ہم بھی دیکھیں گے، مانیٹر بھی کریں گے، اور اگر کوئی ان کی اس پالیسی سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ کوئی کام ہوگا تو پھر ہم ان کو باقاعدہ اس بارے میں آگاہ بھی کریں گے، اس پر بات بھی کریں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں پی ٹی وی کے حوالے سے بھی، اور یوٹیوبر پر جو ہے جو ڈالر میں انکم آتی ہے اس پر ٹیکس لگانے کے حوالے سے جو تارڑ صاحب نے بات کی ہے وہ بھی ضرور تھی۔ دوسری بڑی خبر امپارٹنٹ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن جو ریوائز ہوا ہے، اس کی تشکیل نو ہوئی ہے، اس کا پہلا اجلاس 5 نومبر کو منگل کے روز 2 بجے طلب کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے جوڈیشل کمیشن میں جو اپنے 2 سینیٹر اور 2 ایم این اے دینے تھے وہ بھی دے دیے، خواتین ایک ممبر ہونی تھی وہ بھی آ چکی ہیں۔ شبلی فراز جو سینیٹر شبلی فراز ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہوں گے، جبکہ سینٹ سے فاروق ایچ نائک سینیٹر یہ حکومت کی طرف سے نام آیا ہے، پیپلز پارٹی کے ہیں یہ۔ نیشنل اسمبلی سے نون لیگ کے شیخ آفتاب ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے عمر ایوب ہوں گے، جبکہ روشن خورشید بروچا یہ ان کو خواتین ممبر کے طور پر جوڈیشل کمیشن میں شامل کیا ہے۔ سینیٹر بھی رہ چکی ہیں اور بھی کئی عہدے رہ چکے ہیں، انٹرنیشنل بھی ان کا بڑا ایکسپوجر ہے، اور یہ اچھی چوائس ہے جو اسپیکر کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بار کونسل کے ایک ممبر ہوں گے اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب، وہ شرکت کریں گے۔ چیف جسٹس تو ہوں گے ہی وہ، کیونکہ اس کی چیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ سینئر جج ہیں جو دوسرے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ، اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین، وزیر قانون اعظم نذیر، اٹارنی جنرل منصور عثمان، ایوان صاحب اس میں شرکت کریں گے۔ تو یہ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ہوگا، اور یہ اب طے کرے گا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے بعد، کیونکہ یہ پہلا اجلاس ہے تو اس لیے امکان یہی ہے کہ یہ اب کیونکہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل نوعیت کے 184 کے، تو یہ بینچ تشکیل دیا جائے گا 5 رکنی جو بینچ ہے، اس کا ہیڈ کا بھی فیصلہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گی۔ بڑی انٹرسٹنگ اس میں صورتحال ہے، حکومت کیا چاہتی ہے، ان کے کتنے ممبر ہیں، تو اس میں آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے وزیر قانون ہے، اٹارنی جنرل ہیں، بار کونسل کے ممبر ہیں، اس کے ساتھ 2 ان کے ایک سینیٹر ہیں، ایک نیشنل اسمبلی ہے، ایک فاروق ایچ نائک ہیں، ایک شیخ آفتاب ہیں، روشن خورشید بروچا ہیں۔ تو 7 کی تعداد تو تقریباً اب ججز کے معاملے میں ڈیفرنٹ صورتحال ہے، 4 ججز ہیں، چیف جسٹس خود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہے، جسٹس امین الدین ہے۔ اور 26ویں آئین ترمیم جس دن وہ پارلیمانی پارٹی جو بنی تھی جس نے یہ طے کیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوں گے، جسٹس یحییٰ افریدی کو جب انہوں نے نامزد کیا تو اس وقت بھی بعض لوگ یہ خیال سمجھ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے۔ تو میں نے ان دوستوں سے یہی کہا تھا کہ پھر یہ ساری اتنی لمبی ایکسرسائز کرنے کی، 26ویں آئینی ترمیم کرنے کی، آئینی بینچ اس میں لانے کی، پارلیمانی کمیٹی بننے کی، جوڈیشل کمیشن میں ارکان پارلیمنٹ کو شامل کرنے کی، پھر ضرورت کیا تھی کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانا تھا تو نہیں بنانا تھا، تو یہ سب کچھ ہوا۔ اور آگے بھی آپ سمجھ جائیں کہ کس قسم کا آئینی بینچ ہوگا اور کون لوگ اس میں شامل ہوں گے، کن کی اکثریت ہوگی، یہی اس میں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ منگل کو امید یہی ہے، کیونکہ اب جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی تشکیل نو ہو چکی ہے، نام آ چکے ہیں، تو اب اس میں مزید کوئی جو ہے کام رہ نہیں گیا ہے کہ اس میں جو بینچ ہے، آئینی بینچ بنانے کے حوالے سے کوئی تاخیر اب نہیں ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جلد از جلد جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد چاہتے ہیں، اور یہ اب منگل کو ہوگا، اور منگل کو لگتا یہی ہے کہ یہ تمام جو میٹرز ہیں وہ اس میں سامنے آ جائیں گے۔ دوسری خبر ہے بشرا بی بی، عمران خان کی جو زوجہ ہے، ان کو توشہ خانہ 2 میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے
ضمانت بعد از گرفتاری دی تھی. اب اس پہ ایف آئی اے جو ہے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے انہوں نے، اور چیلنج کے انہوں نے مختلف پوائنٹ بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ریکارڈ ہے اور جو مقدمہ ہے اس کے بالکل برخلاف ہے جو ضمانت دی گئی ہے، اور انہوں نے کہ ضمانت کینسل کرنے کی درخواست کی ہے. اور جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ بشریٰ بی بی کو کسی ڈیل کے تحت رہا کیا گیا، تو یہ پھر کیا ہے؟ اور آج علی امین نے بھی جو بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو انہوں نے ٹاک کی، انہوں نے بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب وہ کوئی اس قسم کی کوئی رول پلے کریں گے جس طرح بشریٰ بی بی باہر آئی ہے تو وہ سب کو بتا کے کریں گے، اس طرح خفیہ طور پر نہیں کریں گے. انہوں نے اس کو ڈینائی کیا بیسیکلی نا، اور انہوں نے جلد سے جلوسوں کا بھی اعلان کیا، اور باقی جو وہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے اس چیز کو اس میں لیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کو کریں گے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت گزشتہ چند ماہ سے جب سے بنی ہے اس کے بعد سے بجلی کی پرائسز کے حوالے سے حکومت بھی پریشان ہے، عوام تو پریشان ہی ہے. خاص کر گرمیوں میں جو عوام کے ساتھ ہوا، اور ابھی بھی سردیوں میں بھی یہی صورتحال ہے، بجلی کے بھاری بل آ رہے ہیں. حکومت اس کو کم کرنا چاہتی ہے اور بڑی سنجیدگی سے کم کرنا چاہتی ہے. اب حکومت کرنا چاہتی ہے یا ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہو رہا ہے. تو ان آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کچھ آئی پی پیز بند ہوئی 2400 میگا واٹ کی، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ جو تھے وہ ختم کیے گئے، ان کو بند کیا گیا. 72 ارب روپے ان 5 آئی پی پیز کو ادا کرنے ہیں حکومت نے. وہ 1 اکتوبر سے ان کے ایگریمنٹ ختم ہو گئے. ایک اور کمپنی کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے اس دوران، اور اس سے جو بینیفٹ آنا تھا وہ 70 پیسے تھا. ایک اور ہے روش پاور پلانٹ، اور جس میں جرمن جو کمپنیز ہیں سیمنز، ان کے بھی 26% شیئرز ہیں. تو اس کمپنی کے ساتھ بھی جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور اس کو بند کرنے کے حوالے سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے. لیکن اس پہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے کہ جرمن جو سفیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جو آپ کی جو ڈپلومیٹک جو نارمز ہوتی ہیں اس میں یہ کہیں ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے کہ ایک ڈپلومیٹ جو ہے سفارتکار ملک کے جو انرجی منسٹری ہے، کیونکہ اس کا کنسرن ہے، یہ پاور منسٹری کا معاملہ ہے، ان کو خط لکھنے یا پرائم منسٹر کو لکھنے کی بجائے آرمی چیف کو وہ خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے حکومت کے لیے بھی، ہماری فوج کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور ہمارے فارن آفس کے لیے بھی، کہ یہ بات کس طرح ممکن ہوئی کہ ایک جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کو کراس کرتے ہوئے ایک سفارتکار پاکستان میں بیٹھا ہوا ڈائریکٹ جو ہے، اور وہ معاملہ بھی صرف پاور کا ہے، بجلی کا ہے، کوئی ڈیفینس ریلیٹڈ معاملہ بھی نہیں ہے. اگر ڈیفینس ریلیٹڈ ہوتا تو آپ مانتے کہ چلیں جی ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے اپیل کی آرمی چیف سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورسفلی ایگریمنٹ کرایا گیا ہے، ان سے زبردستی یہ معاہدہ کرایا گیا ہے، اور کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں جو کنسرن ہے سیمنز کے وہ دور کیے جائیں، اور کسی بھی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں آرمی چیف اپنا رول پلے کرے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے جو سفارتی نارمز ہیں اس کے دائرے میں آتا ہے، اور انہوں نے کیوں آرمی چیف کو خط نہیں لکھا، اس میں وزیر اعظم کو یا انرجی منسٹر کو انہوں نے بات کرنے کی بجائے آرمی چیف سے کیوں براہ راست انہوں نے ان سے خط و خطابت کی اور ان سے مدد مانگی ہے اس معاملے پر. اور یہ ہمارے انویسٹرز کے حوالے سے بھی اس کو کنسرن ہوں گے لازمی. باقی بھی آپ نے پی آئی اے کا معاملہ دیکھ لیا کہ کوئی غیر ملکی اور ڈومیسٹک انویسٹر اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ہم 1 سال سے اس کی تیاری کر رہے تھے، اس کو بیچنے کی، اس کی پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئی. اور اب یہ ایک معاملہ بھی ہے. تو انویسٹر کے لیے کنسرن تو ہے اس ملک میں. ہمارے یہاں جب تک کوئی سازگار ماحول نہیں ہوگا اور ہم ایسا ایک ان چیزوں کو پیش نہیں کر سکیں گے، جو ایک ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی، سیکورٹی کے بھی حوالے سے، اور اکنامک بھی ہماری جو سچویشن ہے وہ کافی کمزور ہے. اس صورتحال میں جب ہم پی آئی اے کو بیچنے جا رہے ہیں تو پی آئی اے کے بیچنے کے حوالے سے اس کو کیا ہم اس کو اس انداز میں تیار کر سکیں ہیں جو ہمارے اس پورے انوائرمنٹ کو کے مطابق اس سے ہمانگ ہو سکے، یا اس کے مطابق ہو، اور کوئی غیر ملکی یا ڈومیسٹک انویسٹر اس کو خرید سکے. تو وہ نہیں تھا، وہ بالکل نہیں تھا. یہ بات واضح طور ہو چکی ہے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ ٹرن آؤٹ آیا اس میں بھی نا.
دو چیزیں میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آج میاں نواز شریف نے جو میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت بھی پی آئی اے کو خریدنے کی خواہش میں ہے، اور کل جس طرح میں نے بتایا تھا کہ کے پی حکومت نے بھی خط لکھا ہے اب جب یہ ناکام ہو گیا سب کچھ، کہ کے پی حکومت بھی اس کی بڈنگ میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ بڈنگ تو ختم ہو چکی ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ بھائی پرائیویٹائزیشن کا مطلب کیا ہے، پرائیویٹائزیشن کا تھیم کیا ہے؟ نجکاری کا تھیم یہ ہے کہ حکومت ایک کام نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو جائے یہ چیز۔ اب اس ملک میں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے 4 صوبائی حکومتیں، اگر آپ پی آئی اے اٹھا کے فرض کریں کے پی کو دے دیں، اے سے بی پارٹی کو دے دیں، تو فرق کیا پڑا؟ وہ بھی اسٹیٹ ہے نا، ریاست ہے، ملک ہے، وہ بھی حکومت ہے، تو پھر تو وہی ہوگا، پولیٹیکل انوالومنٹ پھر ہوگی۔ یا پنجاب حکومت کو دے دیں، تو بھائی یہ سیاست نہ کریں۔ پنجاب اور کے پی حکومت یہ سیاست کر رہے ہیں۔ نجکاری کا مطلب، پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے کہ ایک ادارہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہے، نہ کہ کسی صوبائی حکومتوں کو دینا ہے۔ یا تو ان حکومتوں کو پتہ نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن پالیسی کیا ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، یا یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے آج کہہ دیا، کل کے پی حکومت نے کہہ دیا کہ ہم خرید لیں گے۔ بھائی کہاں سے خرید لیں گے آپ؟ 850 ارب روپے تو ان کی لائبلٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، طیارے سارے بند پڑے ہیں، 4-5 طیارے ٹوٹل آپ کے چل رہے ہیں، باقی تو گراؤنڈ ہو رہے ہیں، اور ان کی مینٹیننس کے خرچے ہیں 200-250 ارب روپے آپ کی مختلف سروسز کے آپ نے پے کرنے ہیں۔ آپ جب پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کرنے ہیں، آپ نے کوئی پراپرٹیز نہیں رکھی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ انویسٹر کو کہہ رہے تھے، بیڈرز کو، کہ 600 ارب روپے ہم رکھ لیتے ہیں، حکومت رکھ لیتی ہے، 200-250 ارب روپے، اور وہ 200-250 ارب ہے جو آپ نے پے کرنے ہیں۔ کوئی سول ایویشن کو پے کرنا ہے، کوئی مختلف ممالک کی سول ایویشن کو پے کرنے ہیں، کچھ آپ کے سروسز کے کوئی بقایا جاتا ہے، کچھ یوٹیلیٹیز کے بقایا جاتا ہے، وہ تو فوراً پے کرنے ہیں۔ آپ نہیں پے کریں گے تو جو بھی بڈر آنا تھا اس نے پہلے تو 200 ارب روپے پے کرنے تھے، اس کے بعد آپ نے نئے طیارے خریدنے تھے۔ لیکن آپ یہی دیکھ لیتے کہ انڈیا نے جو ایئر انڈیا فروخت کی ہے، ٹاٹا گروپ نے خریدی ہے، وہاں بھی یہی سچویشن تھی اور یہی حالت تھی، اور انہوں نے بھی، ٹاٹا نے جب خریدی ہے، 450 کے قریب نئے طیاروں کے آرڈر کیے اور انہوں نے چلا لی ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ہوتے ہوئے اس کو بنا کے پیش کیا۔ آپ نے اس طریقے سے، آپ کے فائنینشیل کنسلٹنٹ بھی ناکام رہے، آپ کے جو نگران حکومت کے وزیر تھے وہ بھی ناکام رہے، اس وقت کے حکومت کے وزیر بھی ناکام رہے، تو آپ اس کو اس انداز میں کرنے میں ہی ناکام رہے کہ آپ اپنے جو انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ ہے، جو آپ کی اکنامک صورتحال ہے، جو آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو آپ کی پی آئی اے کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ اس کو بنا کے پیش کرنے میں ہی ناکام رہے۔ اگر کر دیتے اور اس انوائرمنٹ کو سمجھتے، اور اچھا جو مینیجر ہوتا ہے، جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام حالات سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے مطابق ایک چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ نکلیں گی، بہت ساری نااہلی بھی ہیں، بہت ساری کانسپریسیز بھی ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں۔ اب یہ صوبائی حکومتیں دو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نکل آئی ہیں، پنجاب حکومت بھی کہتی ہے ہم نے خریدنا ہے، کے پی حکومت بھی اب کہتی ہے ہم نے خریدنا ہے، کل کو سندھ حکومت بھی کہے گی۔ بھئی حکومتیں ہی ہیں نا، یہ آپ نے تو پرائیویٹائز کرنا ہے، کسی حکومت کو تو نہیں دینا۔ 5 حکومتیں ہیں اس ملک میں، وفاقی اور 4 صوبائی حکومتیں، وہ کس طرح چلا سکتی ہیں؟ ہاؤ اٹ پاسبل، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام خبریں تھیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی جو سجیشن ہے وہ بھی دیتے رہیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔